बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राशिद याकूब खान। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की स्क्रीन पे एक्सप्लोर कश्मीर, और आज हम मौजूद हैं खित्ता कश्मीर की खूबसूरत धरती रावला कोट में। रावला कोट का अगर देखा जाए तो बड़ा तारीखी पस मंजर है। यहाँ के लोगों ने अपनी सलाहियतों का पूरी दुनिया में लोहा मनवाया है। आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे, उन्होंने एक किताब लिख के पूरी दुनिया में एक तहलका मचा दिया है। उन्होंने किताब में एक ऐसा नजरिया दिया है कि इंसानी दिमाग में तब्दीलियां लाकर इंसानी जिंदगी को तब्दील किया जा सकता है। इसके हवाले से आज हम रावला कोट उनके आबाई घर में आए हैं, इनसे बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, अनीस अख्तर जो रावला कोट के बासी हैं, से बात करेंगे कि जो बुनियादी मकसद था वो क्या था इस किताब का, और ये आइडिया इन्होंने कहाँ से लिया। अनीस अख्तर साहब, हम अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने एक ऐसी बुक लिखी जिसने इंसानी दिमाग को तब्दील करके इंसानी जिंदगी को तब्दील किया जा सकता है। ये आपने नजरिया दिया है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये आइडिया आपने कहाँ से लिया है तो क्या कहेंगे? ये जो आइडिया लिया है बेसिकली मेरी एजुकेशन की कौन हिस्ट्री जो है साइंस से रिलेटेड है, और कुछ आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पे भी मेरी कुछ थोड़ी बहुत कवच थी। तो मेरे जहन में ये इमेजिनेशन ख्याल आया कि क्यों ना एक ऐसा आइडिया, एक ऐसी आइडियालॉजी बेसिकली कह सकते हैं, एक स्टैंडर्ड मॉडल दिया जाए। तो मैंने यूनिवर्सल ब्रेन के बारे में अक्सर जो ना मैं आर्टिकल से लेके बुक्स पढ़ा करता था। तो मैंने देखा कि क्यों ना इसको कंबाइन करके एक स्टैंडर्ड मॉडल दिया जाए जो दुनिया में वो इंसान, वो लोग जो कि नाकाम, मायूस और कई एक ज़हनी और न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज के शिकार हैं। मसलन पार्किंसन है, अल्जाइमर है, हंटिंगटन है, ऑटिज्म है, और कुछ बच्चे डिस्लेक्सिक बच्चे हैं हमारे स्कूलों और कॉलेजों में। तो मैंने इस मौजू को काफ़ी 6 माह तक गौर करता रहा। फिर मैंने डाटा कलेक्ट करने के बाद मैं इस पे थॉरली जो ना रिसर्च की। तो अब ये एक स्टैंडर्ड मॉडल के तौर पे दुनिया में पब्लिश बुक आथर हाउस की तरफ से आ चुकी है, और इसकी सरपरस्ती प्रोफेसर डॉक्टर नसीम, रिटायर्ड चेयरमैन आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी ने भी इस कावश में मेरे साथ जी भर के उन्होंने ख्यालात का और अपने महारत का सबूत दिया। फार्मास्यूटिकल जो ट्रीटमेंट है उसके साथ साथ हमने नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे दिया है, जो कि टॉक्स और थेरेपीज से, जिसमें मेडिटेशन, क्वाली, म्यूजिक, मराकबे और क्लासिकल म्यूजिक, और इनसे आप अपने दिमाग को ग्रो कर सकते हैं। जो म्यूजिक से ग्रो कर सकते हैं जी। जो दिमाग के खुलियात, जिनको न्यूरॉन कहते हैं, अगर वो डैमेज हो जाए किसी न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज की वजह से, रात से खो जाने की वजह से, या कुछ बच्चे जो डिस्लेक्सिक पैदा होते हैं उनमें ये सलाहियत नहीं होती कि वो कोहेरेंट कर सकें किसी सेंटेंस को या फिक्रे को आपस में जोड़ सकें या समझ सकें, तो वो 6-6 साल तक वो बच्चे म्यूट रहते हैं पढ़ने लिखने में। तो वो बच्चे भी म्यूजिक से, मेडिटेशन से, क्वाली से और इबादत का जो तरीकाकार हमने किताब में दिया है वो रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये बताएं प्रोफेसर साहब के आप बॉटनी के प्रोफेसर हैं, बॉटनी आपका सब्जेक्ट था, और आपकी जो रिसर्च है वो ज़ूलॉजी के मुतल्लिक है, ये जम कैसे? इसकी जो बैकग्राउंड में जाएं तो बेसिकली मैंने साइंसेज में डिग्रीज की थी। फर्स्ट डिग्री मेरी बीएससी है, कॉम्बिनेशन थी, और मास्टर डिग्री मैंने पेशावर से बॉटनी में की। तो बॉटनी में डिग्री करने के बाद मैं शौक से नबातात का प्लांट्स का मुताला करता रहा। 2 साल यूनिवर्सिटी मुजफ्फराबाद में मैंने माइकोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी के लेक्चर के तौर पे मैंने काम किया। वहाँ मैंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाए स्टूडेंट्स को, और 2 साल बड़ी मेहनत से पढ़ाया, और मेरे पढ़ाने के तरीके और फन को बहुत पसंद किया गया यूनिवर्सिटी के अंदर। तो उसके बाद मैं एमफिल माइक्रोबायोलॉजी कर ली। तो माइक्रोबायोलॉजी चूंकि वास्ट फील्ड है जिसमें एनिमल माइक्रोबायोलॉजी भी है, प्लांट्स भी है और क्लिनिकल भी है, तो मैंने फिर क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरीज में भी काम किया कुवैत और दूसरे कंट्रीज में। तो इस तरह से ये शिफ्ट जो हुआ, मेरा ये एक शौक था कि मैं ये भी देखूं कि प्लांट्स के साथ साथ
انسان کے جو مسائل ہیں اس میں میں زیادہ دلچسپی لینے لگا کہ اس کے پلانٹس کی بھی نیچر اور ہیومن نیچر اور یہ جو کاسماس جس کو ہم کائنات کہتے ہیں یہ کیوں ایک دوسرے سے جو ہے نا اتنے انٹرلنکڈ ہیں یہاں کی لیونگ اسپیشیز پلانٹس اینیملز اور ہیومنس. تو میں ایک عرصے سے بنیادی انسانی مسائل پہ نفسیاتی روانی اور فلسفیانہ مسائل پہ زیادہ توجہ دینے لگا. تو اس لیے میں نے نیورو سائنس کو میں نے ریسرچ کا موضوع بنایا. تو ابھی میں نے اس پہ بیس کر رہا ہوں نیورو سائنس اور جو کائنات ہے یونیورس جس کو کہتے ہیں اس کو کاسمالوجی کہتے ہیں. تو میری دوسری بک جو ہے اس کا جو اسٹینڈرڈ ماڈل ہے وہ کاسمالوجی سے میں لے رہا ہوں. اور وہ جو کاسمالوجی کا جو علم ہے وہ بھی ذہن کی بڑھوتری میں دماغ کے بننے میں دماغ کے نیورو پلاسٹیسٹی اور اس کے مائنڈ میگنیٹ ہے اس کے بننے میں کائنات کا علم جو ہے بیسکلی ستاروں سیاروں کا علم اور یہ جو علم ہے یہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے ان ماڈل کے ساتھ. اور جو یونیورسٹیز اس دو اسٹینڈرڈ ماڈل کو اپنائیں گی اور اپنے شاگردوں کو ریسرچر کو یہ چیز باور کروائیں گی کہ یہ دونوں ماڈل پہ عبور حاصل کرنے کے بعد آپ کائنات کی بلندیوں تک اپنے خیالات اور تصورات اور تحقیقات کو لے جا سکتے ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ یونیورسل مائنڈ ہے لوکلی ہمیں یہاں راولا کوٹ سے لے کے پوری دنیا میں ہم یہ پیغام لے کے جائیں گے کہ یہ گلوبل موومنٹ بن چکی ہے مائنڈ امپاورمنٹ کی. اور مائنڈ کی جو ڈائمینشنز ہیں جو خدا تعالیٰ نے ہمیں دماغ کی جو سطحیں دی ہیں وہ ابھی تک شعوری سطحیں 11 ہیں 11 ڈائمینشنز ہیں. تو وہ 11 ڈائمینشنز ہیں وہ سائنسدانوں کا یا ہماری نفسیات کا کام ہے. لیکن عام لوگوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ روانی درجات ہیں. جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچے کو دینی تعلیم دیں روانی بلندیاں دیں اخلاقی طور پر بلند کریں. تو یہ بلندیاں بھی ڈاؤن دا ارتھ بھی جاتی ہیں اور اس کے درجات جو ہے نا 11 ڈائمینشنز تک بھی جاتی ہیں. اسی لیے ہم مسٹیسزم اور تصوف اور یہ جو نظریہ افکار ہیں تصوف اور مسٹیسزم کے فلسفے میں پناہ ہیں یہ ہمیں اخلاقی اور روحانی اعتبار سے بہت سپورٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنے نظریے کو سائنسی بلندیوں کے ساتھ ساتھ روحانی درجات بھی انسان کے بلند کریں تاکہ جب انسان مائنڈ کی امپاورمنٹ اس حد تک ہو جائے کہ اگر وہ ایکسٹرا ٹیریسٹریل انٹیلیجنس تک پہنچ جاتا ہے لیکن پھر بھی روحانی طور پہ اتنا بلند ہو اور دلی طور پہ اتنا شفاف ہو کہ اس کو یہ مسائل پیش نہ آئیں. تو میں آپ کا وقت لے رہا ہوں. میں ایک چیز آپ کو کلیئر کروں گا کہ جو اس کی بنیاد یہ ہے یہ کہ جو ایموشنز لے کے انسان پیدا ہوتا ہے دنیا میں آتا ہے 5-8 بڑے ایموشن ہیں جس میں اردو میں آپ کہتے ہیں حسد کینہ بغض بدلہ مقابلہ. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ خدا نے فرشتوں میں نہیں ڈالی اور فرشتے بننا آسان ہے شاید اسی لیے شاعر نے کہا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا مگر لگتی ہے اس میں محنت زیادہ ہے. ہماری بھی کوشش یہ ہے کہ ہم دنیا جہاں کے علوم سے خصوصاً فزکس فلسفی اور روحانیات جو آفاقی کتب ہیں ان کے علوم سے ہم ان جذبات کو انسان میں کم کریں. ختم تو نہیں کر سکتے ختم کر لیں گے کم از کم ہمیں مور دین 40 سبجیکٹس چاہیے. حسد بغض کینہ بدلہ مقابلہ اور ایگو کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اتنے علوم چاہیے تاکہ سوسائٹی جو عدم برداشت کا شکار ہے اور لاشعور میں ہے سوسائٹی وہ کانشیس نہیں ہے انکانشیس ہے. کس میں انکانشیس ہے ایگو میں انکانشیس ہے مقابلے بدلے کمپٹیشن میں. خدا نے انسان کو شاید عبادات اور روحانی بلندیوں کے لیے اور تحقیرات کے لیے پیدا کیا. کائنات اور کاسماس میں موجود جو راز ہیں ان کو تحقیق کرنے کے لیے خدا نے بھیجا. تو شاید ہم کھو گئے آپس میں مقابلے میں کمپٹیشن میں بدلے میں ایگو میں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے ان اسٹینڈرڈ ماڈل سے دنیا کو یہ میسج دیں کہ یہ ممکن ہے کہ ہم اگر جو لوگ ان ماڈلز کو پڑھیں گے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ علم کہیں اور نہیں ہے. ان کے معجد ان کے اس علم کے معجد دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں لیکن ہم نے چھوٹی چھوٹی سچائیوں کو آگاہی کر کے ایک بڑی سچائی بنا دی جو کہ دنیا کے سامنے موجود ہے اور دنیا کے بہت سارے ملکوں میں اس کو رضائی مل رہی ہے اور لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. جیسا کرمنل مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے اس سوچ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. بیسکلی ہم جو ہے نا آپٹیمسٹک اور پیسیمسٹک دو آئیڈیاز ہم نے ڈسکس کیے ہیں ایپی جینیٹکس میں. تو ہم اپنے دماغ کو یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح ٹیلی فون
کوئی نمبر آپ ڈائل کرتے ہیں تو نمبر وہی آتا ہے. اسی طرح اگر پازیٹیو آپٹیمسٹک تھاٹس اپنے برین کو دیتے رہیں تو ہمارا جو جینیٹک میک اپ ہے یا ہمارے سیلولر جو میموری ہے وہ ریسیو کرتی رہتی ہے. اگر آپ خوشی دیں گے, اگر آپ پازیٹیو رویہ دیں گے, ہمدردانہ دیں گے, بھائی چارہ دیں گے, کسی سے میٹھے انداز میں بولیں گے, اچھے الفاظ کا استعمال کریں گے, تو وہ آپ کی دل کو صاف کریں گے. آپ کے اندرونی جو خلیات کی جو کیمیائی اعمال ہیں, عوامل ہیں, وہ مثبت میں شروع ہو جائیں گے. اور بیسکلی یہ ہے کہ یہ 80 ٹریلین سیلز کی ایک الیکٹرو میگنیٹک فینومینا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ منفی سوچیں گے, منفی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی, غصے والے لوگ سامنے آئیں گے, منفی سوچ والے لوگ سامنے آئیں گے. اگر آپ پازیٹیو اپنے ہارٹ کو اور برین کو کلیئر کر لیتے ہیں, یو آر ناٹ ہولڈنگ اینی تھنگ رانگ اینڈ ایول انسائڈ یور ہارٹ, دین یو ول اٹریکٹ آل پازیٹیو تھنگ. مطلب خدا آپ پہ رحم کرے گا, انسان آپ پہ نرمی برتیں گے, اچھے لوگ آپ کو پیش آئیں گے. تھاٹس بذات خود انرجی ہے, وہ جو انرجی آپ اس کو دے گے وہی ریسیو کرے گا, وہی پرسیو کرے گا اور وہی مینیفیسٹ کرے گا. مینیفیسٹ سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نیگیٹو تھاٹس دیں گے تو ظاہر آپ نیگیٹو ایکٹ کریں گے, آپ کو نیگیٹو کو انسیڈنسز ملیں گے. ہمارے دین میں بھی یہی ہے کہ ہمیں معتدل اور ممیانہ روی اختیار کرنی چاہیے. بالکل اسی کی تشریح آپ نے کی ہے. جی سر, سوسائٹی میں آج کوانٹم فزکس اور مسٹسزم کا مرجر ہو چکا ہے, اور پوری دنیا میں سائنسدان اور مسٹکس جو ہے نا دنیا کے, جو کہ ہمارے مسلم جو اقبال نے رومی کے فلسفے کو گہرائی سے دیکھا, تو وہ جو ماڈل ہے جس کو اقبال نے بھی اپریشیٹ کیا ملک روم کا, تو وہ ماڈل جو ہے وہ ہمارے اولیاء کرام نے بھی اس میں محبت, یگانگت, شفقت اور یکجہتی کا جو تصور دیا ہے وہ قابل عمل ہے معاشرے میں. ڈاکٹر صاحب, آپ کی ریسرچ کے مطابق ذہنی بیماریوں کا علاج ممکن ہے کیسے؟ کائنات میں انسان ایک انٹائٹی ہے, اور فزکس کے قوانین سے یہ ثابت ہے کہ تمام انسان اور تمام کائنات آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ذہنی بیماریوں کو لوگوں کو اس چیز پہ آمادہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ تر یہ دیکھیں کہ سائیکوسومیٹک اور جو معاشرے کی ویلیوز ہیں, ایک دوسرے کا خیال رکھنا, پازیٹیو سوچنا, ان چیزوں پہ اگر آپ کنٹرول کریں تو ذہنی بیماریوں کو, جس طرح مطلب کئی ایک بیماریاں, ڈپریشن, الزائمر اور پارکنسن, ڈیمینشیا, یہ چیزیں پری ڈسپوز تو اگر جینیٹکلی اگر ہیں, تو جو ذہنی مریض ہیں یا جو اپنی عادات کو ڈس فنکشنل برین بن چکے ہیں اور وہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر رہے, کوئی روزگار, کوئی کام نہیں کر پا رہے ہیں, تو ہم ان کو یہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ آپ کے لیے گول سیٹ کرتے ہیں. ہم 3 ماہ میں آپ نے کیا کرنا ہے, 6 ماہ میں آپ نے کیا کرنا ہے, 1 سال میں آپ نے کیا اچیو کرنا ہے. اور بغیر ادویات کے بھی اس کا علاج ہے؟ بغیر, میں کہتا ہوں کہ آپ ڈیسنسٹائز کر سکتے ہیں, جو کہ بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ موسٹ جو پارکنسن کی مرض ہے اس میں آپ کی ڈوپامین لو ہو جاتی ہے. تو ڈوپامین کو ہائی کرنے کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آرٹیفیشلی ایکسرسائز سے, میوزک, کلاسیکل میوزک سے اور ایسی دلچسپ چیزیں کرنے سے اگر آپ کی یادداشت گرو ہو رہی ہے, تو یہ ایڈجوونٹ تھراپیز ہیں جو کہ سپورٹ کرتی ہیں میڈیسن کے ساتھ ساتھ. ہم تو یہ نہیں تجویز کرتے مریضوں کو کہ ایک دم دوائیوں سے ہٹتے ہیں, لیکن دوائیاں کھاتے ہوئے کئی مریض پارکنسن, الزائمر کے مریض وہ اپنی لائف کو نارمل نہیں رکھ سکتے, اور ہم جو ماڈل دے چکے ہیں اس پہ عمل کرنے سے ایک ڈس فنکشنل برین, ڈس فنکشنل مائنڈ فنکشنل ہو جاتا ہے. وہ اپنا گول سیٹ کر کے اچیومنٹس کرنا شروع ہو جاتا ہے. مثلا ایک بچہ ہے 6 دفعہ 7 دفعہ اس ٹائم میٹرک میں فیل ہو جاتا ہے یا 8th کلاس میں فیل ہو جاتا ہے. ہمارے پورے پاکستان میں آئی ڈونٹ نو کہ پورے آزاد کشمیر میں کوئی ٹیچر یہ محسوس کرتا ہے کہ اس بیچارے کو ڈسلیکسک ہے یا آرٹسٹک ہے. اس زیادہ تر دھمکیاں اور اس پہ ابیوزز پہ ہی لگایا جاتا ہے اور ناکام اسٹوڈنٹ سفر کیا جاتا ہے. اور اگر انٹرنیشنلی دیکھا جائے, جن لوگوں نے ہمیں آج ٹیکنالوجی کے انداز میں ایک شعور دیا, ٹیکنالوجی سہولتیں دی, جن میں اسٹیفن ہاکنگ کو 1954 اور 64 میں یہ
الٹیمیٹم اور یہ ڈیسیژن مل چکا تھا ڈاکٹر کی طرف سے کہ آپ کی زندگی 3 ماہ سے زیادہ نہیں ہے، لیکن ول پاور سے اور اس کے پازیٹیو آپٹیمسٹک تھاٹ سے اس نے ٹارگیٹس کیے کہ میں نے ابھی بلیک ہول پہ، کائنات پہ یہ تھیوریز کو مکمل کرنا ہے، اور اس نے اچیو کر کے ٹھیک جو ہے نا 2018 میں لاسٹ 2 months پہلے اس کی ڈیتھ ہوئی۔ اچھا، ہماری جو سوسائٹی ہے وہ ڈپریشن کا اور فرسٹریشن کا شکار ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا علاج بھی ممکن ہے اس نظریے کے مطابق؟ ہماری سائنس یہ کہتی ہے ڈیفینیٹلی کہ اگر آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں، سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں، 3 year 5 year کے گول سیٹ کریں، لکھیں ان کو لسٹ میں، پیپر میں، ڈرافٹ میں، کاپی میں، کسی نوٹس میں لکھیں جس کو آپ سامنے رکھ کے روزانہ ویژولائز کرتے رہیں، افرمیشن اسٹرانگ کرتے رہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کا جو ہینڈ اور برین کا جو آپس میں کنیکشن ہے، کمیونیکیشن ہے، اتنی قوت ہے، اتنی طاقت ہے اس میں کہ یہ ایک انرجی بن جاتی ہے جس کو ہم لا آف اٹریکشن کہتے ہیں۔ لا آف اٹریکشن کائنات میں ایسا لا ہے جو ڈیوائن انرجی، خدا نے کائنات میں ڈیوائن انرجی، ہم میٹا فزسسٹ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس کی بنیاد روحانیات ہے، اس میں کانشسنس ہے، اس میں ڈیوائن انرجی ہے۔ تو وہ جو ڈیوائن انرجی ہے وہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ کے ساتھ، خدا کے رضا کے ساتھ اور لا آف اٹریکشن کا آپس میں مرجر ہو جاتا ہے، پھر آپ نے فکریں نہیں کرنی ہوتی۔ اگر آپ گول سیٹ کر کے لکھ کے رات کو سو جاتے ہیں، پھر آپ نے بار بار جاگ کے فکر نہیں کرنی کہ میں نے کرنا ہے، پھر یہ کام سب کانشیس مائنڈ کا بن جاتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ تم توکل باللہ کرو تو زیادہ ملے گا، اگر فکر اور ذہنی انتشار سے چیزیں لوگے تو ناکامیاں ہوں گی۔ اگر اچیو کرنا ہے کامیابی، بیماریوں سے جان چھڑانی ہے، اچیور بننا ہے، سکسیسز لینی ہے، کامیابیاں اور روزگار اور جابیں لینی ہیں، تو وہ ایسے نہیں کہ مطلب ہپا ہیزرڈلی معاشرہ دوڑتا رہے۔ جی ناظرین، انیس اختر صاحب سے گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بہت بڑا آپ نے کام کیا ہے، لیکن اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ دنیا بھر میں آپ کو کتنی پذیرائی ملی ہے اور اس بک کو دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں بھی لانچ کیا جا رہا ہے؟ یہ ہے کہ ہمیں کتاب کو مرتب کرنے میں اور پبلش کرنے میں تقریباً 6 سے 8 ماہ لگے، تو 2017 جنوری میں فرسٹ ٹائم یہ پبلش ہوئی اور نیا ایڈیشن اس کا جون 2017 میں آیا۔ شارٹ مدت میں جو پذیرائی ملی کتاب کو ہمارے اندرون ملک پاکستان میں، جس طرح بک فاؤنڈیشن والوں نے کتاب کو اس حد تک اہمیت دی کہ اس کاوش کو انہوں نے اوورسیز بک ایمبیسڈر کے طور پہ ہمیں انوائٹ کیا، تو میں اور میرا کو آتھر پروفیسر ڈاکٹر نسیم صاحب ہم وہاں شامل ہوئے اور انہوں نے کتاب کو بہت اہمیت دی۔ اسی طرح اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں ڈاکٹر ایکیو خان صاحب کی خوشی سے اور شوق سے آ کے تقریباً رونما میں نمائندے خصوصی کے طور پہ بیٹھنا اور اپنے محسن اور دوست ڈاکٹر خلیق زمان صاحب کو جو کہ نیورو سرجن ہے پاکستان کے سب سے مایہ ناز، ان سے کتاب پہ تبصرہ کروانا، یہ پاکستان کے اندر ایک اچھی کتاب کو پروموشن ملی ہے۔ تو ہم ابھی اس میں پلاننگ کر رہے ہیں، تو کوئی جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کر رہا ہے، اس میں آہستہ آہستہ یہ کنسیپٹ اور یہ آئیڈیا گرو ہو رہا ہے پاکستان کے اندر اور بین الاقوامی طور پہ، تو ہمیں امید ہے کہ یہ بہت اچھی طور پہ یہ پبلک میں پینیٹریٹ کرے گا یہ آئیڈیا۔ ہم جو کو آتھر ہیں پروفیسر ڈاکٹر نسیم صاحب، ان سے بھی بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا۔ آپ اس بک کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے، کیا جذبات ہیں؟ اتنی جب کامیابی ملی ہے آپ کے بھائی صاحب کو، کیا کہیں گے؟ آپ کو آتھر بھی ہیں اس بک کے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بالخصوص اور پی ٹی وی کا بڑے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری اس حقیر سی کاوش میں ہمیں اتنی پذیرائی بخشی۔ کتاب تو دراصل یہی ہے کہ قرآن پاک فرقان حکیم کی کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہم نے میری چونکہ جینیٹک ڈس آرڈرز پہ ریسرچ ہے، پیدائشی موروثی بیماری پہ میرا کام ہے، تو جب انیس نے یہ ایک آئیڈیا دیا کہ یہ کتاب لکھ رہا ہوں اور آپ اپنی ایک ریسرچ کے حوالے سے اس میں کریں،
تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں چونکہ بیسیکلی میں ایک ہیومن جینیٹکس کا ایک طالب علم ہوں اور پچھلے گزشتہ 35 سال سے اس پہ کام کر رہے ہیں اور اس پہ میری انٹرنیشنل ریسرچ پبلیکیشنز ہیں، اوارڈ بھی مجھے اللہ کے کرم سے ملے ہیں. تو جو کاوش میں نے انیس کو ایز کو آتھر دی تو اپنی ریسرچ کے حوالے سے اس کو ڈالا اور دیکھا ہم نے، تو اس کاوش کو جو پذیرائی انٹرنیشنلی اور نیشنلی ہمیں ملی یہ اللہ کا کرم ہے اور مجھے پوری توقع ہے اور یہ میری خواہش بھی تھی کہ جو کام کیا جائے جس سے پبلک اویئرنیس آ جائے، کمیونٹی کو فائدہ ہو، لوگوں کو فائدہ ہو، اور بالخصوص جو نیورولوجیکل جو پیدائشی موروثی بیماریوں کا شکار ہیں، نیورولوجیکل ڈس آرڈرس کا ہے، اس میں ہم لوگوں کی کوئی معاونت کر سکیں، ان کی کوئی مورلٹی، ان کو مورل جو ہے وہ دے سکیں، ان کی کچھ سوشل جو ہے نا وہ دے سکیں، ریفارم کر سکیں. تو اس کے اعتبار سے ہم نے ڈالا ہے اور اس کے لیے بے پناہ جو ہمیں پذیرائی مل رہی ہے. تو ہم نے اس میں ایک میڈیٹیشن سے نیوروپلاسٹیسٹی اور ایپیجینیٹکس کے جو آئیڈیاز جو دیے، اس میں جو توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ ایک ہم یہ دے رہے ہیں اور اگر معاشرے کے اندر یہ اویئرنیس آ جائے تو پوری کمیونٹی اگر مل پیش کرے تو اس میں بہت جو ہے نا ایک ہم تبدیلی لا سکتے ہیں. کیا آپ سمجھتے کشمیر میں آپ کے نظریے کو اڈاپٹ کرنے کی کتنی ضرورت ہے؟ بیسکلی ہم فوکس کر رہے ہیں تمام ملکوں کے بشمول پاکستان اور کشمیر کے تعلیمی اداروں میں، ہمارے تعلیمی اداروں میں اور ایک بنیادی تبدیلی کی اور کریٹو ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے جو آئیڈیاز ہم نے دیے ہیں وہ کریٹو آئیڈیاز ہیں، وہ برین اسٹارمنگ سے ڈیمیج کرنے والی بات نہیں ہے. ہم طلباء کو ایسے مختلف پولی میتھک ایک آئیڈیا ہے جو کہ قرون وسطیٰ میں مسلمان سائنسدانوں نے اپنایا اور لیونارڈو ڈیونچی نے دنیا کے کامیاب ترین پولی میتھ ہیں، اور امریکہ کے بینجامن فرینکلن جو ہے نا وہ کامیاب ترین پولی میتھ ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اذان کو ہائی جیک کر لیا یا ان کو اثر انداز کر کے معاشرے کے بلکہ بر اعظموں کو بدل دیا. یہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جیسے آگے بڑھ رہی ہے ہمیں بھی اس کے ساتھ ساتھ بڑھنا چاہیے. ہمارے کشمیر کے بچے بہت ذہین اور آئی کیو کے اعتبار سے بڑے شارپ بچے ہیں، ان کو کریٹو طریقوں سے اگر ایجوکیشن دی جائے تو کئی ایک ذہن جو ہے نا بڑے دماغ بن سکتے ہیں اور بڑی تبدیلیاں لا سکتے ہیں. ایک ملکی ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی اور بر اعظمی تبدیلیاں آتی ہیں بعض اوقات خیالات سے. جی، آزاد کشمیر میں پروفیسر صاحب کوانٹٹی آف ایجوکیشن پہ زور ہے، ڈگریوں پہ زور ہے، لیکن کوالٹی آف ایجوکیشن میں سمجھتا ہوں یہ بڑی بدقسمتی ہے. فوکس بنیادی طور پر یہی ہے کہ ہماری قوم کے اندر یا ہم لوگوں کے اندر جو ہے ہم نے ٹیکنالوجی کو اس طرح سے کاپی کیا جس کا نیگیٹو یوز ہو رہا ہے. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جب تک آپ ٹیکسٹ بک نالج ٹرانسفر نہیں کریں گے اس وقت تک ایک بنیادی علم کی روح جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں کر سکتے، جو اس وقت بحران ہے. اور اسی وجہ سے جتنی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوئی ہے اس کا نیگیٹو یوز ہو رہا ہے اور ہماری ریسرچ بھی جو ہے نا پلیجرائز ہو رہی ہے. ہمارے جو جتنی باقی معاملات اور ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ کہ ایک پی ایچ ڈی کرنے والا پورا ایک اپنا ڈرافٹ جو ہے وہ نہیں لکھ پا رہا ہے. ایک اچھا جو ہے نا وہ ایم اے انگریزی والا ایک اچھی اپنی اپلیکیشن نہیں لکھ رہا ہے، ایک سی وی نہیں ڈیولپ کر سکتا. یہ ایک انعطاف ہیں اور یونیورسٹیز کے اندر بھی وہ فوکس نہیں رہا. لوگوں نے یہ کیا جی کہ ایک ٹی ٹی ایس سسٹم آیا، ٹینیور ٹریک سسٹم آیا، اس کی دوڑ میں لوگوں نے ریسرچ پبلیکیشن پہ تو زور دیا، لیکن جو تعلیم کا بنیادی مقصد تھا جو کلاس روم ٹیچنگ تھی وہ جو ہے نا بہت کم ہو گئی. اس میں ٹیچر نے بھی جو ہے نا شارٹ کٹ لگانا شروع کر دیا اور اسٹوڈنٹس تو اس کو فالو کرنے میں. تو اب یہ ہے کہ اب ایم ایس سی ایم فل اور پی ایچ ڈی لوگ جو ہے وہ موبائل کی زبان جو ہے وہ لکھنا شروع کر دی. جی ناظرین، دلچسپ جو گفتگو ہے وہ جاری ہے، ان کی فیملی کے ممبران سے بھی بات کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. انیس صاحب، سب سے جو خوشی کی بات ہے کہ آپ کی بک کو بڑی پذیرائی ملی ہے، لیکن
یہ بتائیں کہ کتنا عرصہ لگا ہے اس کو کمپائل کرنے میں، جو ریسرچ آپ نے کی؟ اس بک کی تکمیل میں سوچ وچار میں تو مجھے بہت عرصہ لگا، لیکن جب میں نے اس کو آؤٹ لائن کیا اور اس آؤٹ لائن پہ میں نے کام کیا تو مجھے 6 ماہ میں میری اسٹرکچر بن گیا، 3 ماہ میں مجھے ایڈیٹنگ ہو گئی. تو پہلی ایڈیٹنگ پروفیسر ڈاکٹر نسیم صاحب نے اسٹرکچرنگ ایڈیٹنگ گلوسری کا آئیڈیاز دینے میں، نیورون برین کی جو نا اسٹرکچر کا آئیڈیاز دینے میں، کور کے اوپر یہ انہوں نے کچھ آئیڈیاز کو مجھے معاونت کی، مجھے ہیلپ کی. کہہ سکتے ہیں کہ 6 سے 8 ماہ میں ہم نے اس کو مارکیٹ میں اویلیبل کر لیا. بچوں سے بھی بات کرتے ہیں، کتنا یہ متاثر ہوئے ہیں، کتنی دلچسپی ہے ان بچوں کی کہ اس بک کے حوالے سے. بیٹا آپ یہ بتاؤ کہ آپ نے یہ بک پڑھی ہے؟ جی میں نے اس سے کچھ چیپٹرز پڑھے ہیں اور مجھے اس میں سے کافی کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہے. بہت انٹرسٹنگ بک ہے ان کی. تو آپ کیا سمجھتی ہو کہ آپ بھی اس طرح کی کوئی بک لکھو گی؟ آپ کا بھی کوئی مائنڈ ہے؟ جی میرا جو ہے نا وہ ٹیلی کینیسس اور ٹیلی پیتھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے ٹاپک، اور اس پہ میں زیادہ بات بھی کرتی ہوں اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اور مجھے وہ چیپٹر اچھا لگتا ہے تو میں اس پہ میرا تھوڑا سا ہے کہ اس پہ میں کوئی ریسرچ کروں. کیا آپ بچوں کو پیغام دینا چاہیں گی؟ سارے بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں. جی میں ان کو صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ جب آپ کے دماغ میں کوئی ویلیویبل آئیڈیاز آتے ہیں تو آپ کو ان کو فوراً جوٹ ڈاؤن کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کے اس سے جوٹ ڈاؤن کرتے رہتے ہیں آپ، تو آپ کے فیوریٹ لائف کی بک بن جاتی ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس بک کے حوالے سے؟ جو میرے انکل انگلینڈ سے یہاں واپس آئے اسلام پاکستان، تو مجھے ان کی بک دیکھ کے ایک انسپائریشن ملی کہ میں نے بھی ایک چھوٹی سی کاوش کی کہ میں بھی ایک پیجز کی بک لکھی جس کا ٹائٹل ہے A Birthday Girl. جی بیٹا آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں ان کی کچھ کتابیں پڑھتی ہوں، اس سے مجھے سیکھنے کو بھی بہت کچھ مل جاتا ہے، اس سے مجھے کتاب پڑھنے کا اور شوق بھی بہت ہو جاتا ہے. آپ بڑے ہو کے کیا بنو گی؟ بڑے ہو کے ٹیچر رائٹر بننا چاہتی ہوں. انیس اختر صاحب اور ڈاکٹر نسیم صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اور انیس اختر صاحب نے جو بک لکھی ہے پوری دنیا میں اس بک نے تہلکہ مچایا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح بچے اس بک میں دلچسپی لے رہے ہیں اور یہ بچے بھی مصنف بننا چاہتے ہیں. اور نیرو سائنس آف مائنڈ امپاورمنٹ یہ بک کا نام ہے. ضرور پڑھیے گا اور ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان راشد یعقوب خان کو راولہ کوٹ سے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد